अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वत्ताबिईन लहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। हम्दो सना और सलातो सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं और उसका एहसान मानते हैं कि उसके फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ से हमने जो सिलसिला शुरू किया था उसको जारी किए हुए हैं, और अगर अल्लाह ताला की मज़ीद तौफ़ीक़ रही, फ़ज़ल व करम रहा तो इंशाअल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर दे इस प्रोग्राम के मुंतज़मीन को, और जो भी शुरका हैं इस प्रोग्राम के, उन तमाम को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत में कुरान मजीद की सआदतों और बरकतों से नवाजे। हमें तौफ़ीक़ दे इस दुनिया के अंदर कि हम सबसे ज़्यादा इह्तिमाम किसी किताब का करें तो वो कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब हो, उसकी हम खूब तिलावत करें, उसमें तदब्बर करें, उससे नसीहत हासिल करें, उस पर अमल करें और उसकी दावत को आम करें। आज के दर्स में इंशाअल्लाह हम सूरा अबस तमाम करेंगे, और अगर मौका मिला तो सूरा तकवीर में भी दाखिल हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले पिछला दर्स मुख्तसर तौर पर दोहरा लिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ला इन्नहा तज़किरा, हरगिज़ नहीं, बेशक कुरान एक नसीहत है, एक याद दहानी है। कुरान की आयतें नसीहत हैं, याद दहानी। फमन शाअ ज़करह, तो जो शख्स चाहे इससे नसीहत हासिल करे, इससे फ़ायदा उठाए। यानी इसमें तरगीब दी गई है कि कुरान मजीद नसीहत हासिल करने की चीज़ है, और कुरान मजीद हमें याद दिलाता है नसीहत की बातों को। तो हमें चाहिए कि हम खूब फ़ायदा उठाएं, नसीहत हासिल करें और उस पर अमल करें। फ़ी सुहुफ़िम मुकर्रमह, यह कुरान मजीद बाइज़्ज़त सहीफ़ों में लिखा हुआ है। लौह महफूज के सहीफ़ों में जो बाइज़्ज़त सहीफ़े हैं उसमें कुरान मजीद लिखा हुआ है। मरफ़ूअतिम मुतहहरा, और ये जो सहीफ़े हैं वो बुलंद मकाम हैं और पाकीज़ा हैं, बुलंद व बाला हैं, आलिशान हैं और पाकीज़ा हैं। बेअयदी सफ़रा, और ये जो सहीफ़े हैं ये उन फरिश्तों के हाथों में हैं जो लिखने वाले हैं, नकल करने वाले हैं, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके बंदों के दरमियान कासिद की हैसियत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके अंबिया और रसूल के दरमियान सिफारतकारी करते हैं। किरामिम बररा, और ये वो फरिश्ते हैं जो कि बहुत ही मुअज़्ज़ज़ हैं और बहुत ही नेक हैं, फरमा बरदार हैं, ईमानदार, अमानतदार हैं। इन आयतों के अंदर कुरान मजीद की शान को बयान किया गया है, और उसी तरीक़े से कुरान मजीद महफूज है और फरिश्तों के औसाफ़ हमीदा को भी बयान किया गया है। इन आयतों से हमें ये नसीहत मिलती है कि हम कुरान मजीद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें, तिलावत का, तदब्बर का, उससे नसीहत पकड़ने का, उस पर अमल करने का। अगर हम ऐसा करेंगे तो कुरान मजीद के ज़रिए से अल्लाह ताला हमारे दर्जात को दुनिया में भी और आखिरत में भी बुलंद करेगा, फ़र्द को भी और उसी तरीक़े से पूरी कौम को भी। जो फ़र्द या जो भी कौम कुरान मजीद के साथ उस तरह का तामुल करेगा, तर्ज़ अमल इख्तियार करेगा जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, तो दुनिया में भी और आखिरत में भी उस फ़र्द को, उस कौम को अल्लाह ताला इज़्ज़त से और सआदत से नवाजेगा।
ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا ادب احترام کریں. قرآن مجید کے اندر جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جو اخلاق، کردار، عقائد و احکام اور صفات بیان کیے گئے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان سے آراستہ اور پیراستہ کریں تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کی سعادتوں اور برکتوں سے نوازے. قتل الانسان ما اکفرہ، لعنت ہو انسان پر کتنا ناشکرا ہے. یعنی وہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، رسالت کو نہیں مانتا ہے، تو وہ انسان یعنی کافر اور مشرک انسان، سرکش اور نافرمان انسان، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر مار ہو، وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، کتنا ناشکرا ہے. سارے اللہ تعالیٰ کے احسانات کو، انعامات کو بھلا بیٹھا ہے. من ای شیء خلقہ، اس کو غور کرنا چاہیے کہ کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک نطفے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، پھر اس کو درست کیا ہے اور برابر کیا ہے. یعنی انسان اپنی پیدائش پر، اپنی تخلیق پر غور کرے تو وہ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اور تکبر سے جو کہ وجہ ہے، ایک اہم وجہ ہے ایمان نہ لانے کی، اس سے بچ جائے. انسان غور کرے کتنی حقیر اور معمولی چیز سے، مادہ منویہ سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، تو اس کو زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے اور اللہ پر ایمان لانے سے، آخرت پر، رسالت پر ایمان لانے سے انکار کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کے بعد جو ہے نا، یعنی اس کو جان دینے کے بعد اس کے جو جسم کے اعضاء اور جوارح وغیرہ ہیں، ساری چیزوں کو درست کیا اور برابر کیا تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے اور انسان اچھی طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے. اس کی تفصیل گزر چکی ہے. ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نکلنے کے راستے کو آسان کر دیا. ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا. آسانی کے ساتھ بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، ماں کو بھی کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے زندگی کے جو راستے ہیں انسان کے جینے کے لیے، دنیاوی زندگی کا راستہ ہو یا آخرت کا راستہ ہو، اس کو بھی آسان کر دیا ہے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی اور اسے قبر میں پہنچا دیا. یعنی انسانی تخلیق اور پیدائش کا اور اس کی زندگی کا ذکر کرنے کے بعد پھر موت کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی عطا کرنے کے بعد اور اس جو زندگی جو عمر ہوتی ہے وہ مکمل ہو جانے کے بعد موت دیتا ہے، اسے دنیا سے رخصت ہونا پڑتا ہے. اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں بھی انسانوں کی تکریم ہے کہ اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تاکہ شیخ جی تھوڑا سا آواز میں ڈسٹربنس ہو رہا ہے شیخ. ٹیکنیکلی کیا 2 ڈیوائس قریب میں ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے؟ اچھا جی، آواز رک رہی ہے بار بار. اچھا تو دور کر دیں اس کو. جی اگر نہیں کوئی اور دو فون چل رہے ہیں کیا قریب میں، مطلب ایسا کچھ ہے جس کی وجہ سے بینڈویڈتھ زیادہ لے رہا ہے آپ کے پاس، آواز لے کرنے کی پرابلم کر رہا ہے؟ 2 الگ الگ ڈیوائس ہے. ایک موبائل ہے جس میں جو ہے لائیو ہو رہا ہے فیس بک لائیو، اور ایک یہ ہے جس پہ زوم چل رہا ہے. کر آواز بھی آ رہی ہے جس کی وجہ سے سمجھ میں وہی آ رہا ہے کہ 2 ڈیوائس قریب میں رہنے کی وجہ سے کچھ پرابلم ہو رہا ہے. اچھا اچھا، ابھی تو ٹھیک ہے شیخ، ابھی تو آ رہی ہے. بیچ میں رک جا رہی ہے، کنٹینیوشن میں ایک آیت کیا جب اسٹارٹ کریں گے وہ رک جا رہی تھی. پھر بھی انشاءاللہ دیکھیں گے ہم لوگ کنٹینیو کریے. جی. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے زندہ کرے گا. یعنی قیامت قائم ہوگی اور دوبارہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انسان کو زندہ کرے گا، آخرت قائم ہوگی اور اس کا حساب کتاب ہوگا. کلا لما یقض ما امر، ہرگز نہیں، اس نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی، اس نے وہ فریضہ ادا نہیں کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. عام طور سے انسان کا یہی معاملہ ہے، جو کافر مشرک ہے، منکر ہے، اس کا تو ہے ہی. بہت سارے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جو ذمہ داری، جو فریضہ اللہ نے عائد کیا ہے اس کو پورا نہیں کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کا شکر بجا لانے کے بجائے ناشکری ہے، اور اس عمل سے انسان کو بچنا چاہیے. انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اس کے اوپر عائد کیے ہیں ان کو پوری کرے. یہاں تک ہوا تھا. انشاءاللہ آج کا درس یہاں سے چلے گا. اگلی آیت ہے
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں پر غور و فکر کرے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش، زندگی اور موت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، تاکہ وہ اپنی حقیقت کو اور اللہ کی قدرت کاملہ کو جان سکے اور اس سے نصیحت پکڑتے ہوئے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے ایک دوسرے معاملے میں، اور وہ ہے رزق، روزی، کہ انسان غور و فکر کرے کھانے پینے کی چیزوں میں، جو رزق کی اشیاء ہیں جو انسانی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، جن پر انسان کی بقا اور اس کی زندگی کا دار و مدار ہے، غذائی اجناس وغیرہ، پھل فروٹ وغیرہ۔ غور کرے اس پر کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف مرحلوں سے گزار کر ان چیزوں کو مہیا کیا ہے اور ان چیزوں کو انسان کے لیے مفید بنایا ہے۔ تو اس پر بھی انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ جب انسان ان چیزوں پہ غور و فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرنے والا، اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے باز آنے والا بندہ بن جائے گا۔ تو انہی چیزوں کا اس میں ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، فَلْيَنْظُر جو ہے امر کا صیغہ ہے، غائب کا، نظر ینظرو دیکھنا، غور و فکر کرنا، اسی سے ہے کہ انسان کو چاہیے کہ غور و فکر کرے، إِلَى طَعَامِهِ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھے، یعنی اس پر غور و فکر کرے۔ طعام کھانا کو کہتے ہیں، کھانے پینے کی چیز کو کہتے ہیں۔ طعام اس کی جمع اطعمہ ہے، اور اسی سے مطعم ہوتا ہے، کھانے پینے کی ہوٹل کو کہتے ہیں۔ انا صببنا الماء صبا، ہم نے خوب پانی برسایا، ہم نے خوب بارش نازل کی۔ انا ہم نے، انا ہوتا ہے اور انا بھی ہوتا ہے، آخر میں الف کے ساتھ، ہم کے معنی میں ہوتا ہے، بے شک ہم نے، انا سببنا، سبا یا سبو کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا، گرانا، جیسے قہوہ چائے جب کپ میں ڈالتے ہیں تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے سبا یا سبو۔ ماء پانی کو کہتے ہیں، تو اس کا ترجمہ ہوا انا سببنا الماء صبا، ہم نے خوب پانی برسایا۔ انسان غور و فکر کرے اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر۔ پہلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ ہم بارش برساتے ہیں، پانی آسمان سے بادلوں کے ذریعے سے زمین پر اتارتے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے انا سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا۔ ثم پھر کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ثم تا سے پھر، شققنا، شقہ یشقو پھاڑنے کے معنی میں ہوتا ہے، شقہ یشقو، اسی سے شقہ ہوتا ہے، فلیٹ کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک حصہ ہوتا ہے ایک بلڈنگ کا، ایک گھر کا، تو اسی لیے شقہ کہتے ہیں اس کو۔ ثم شققنا، پھر ہم نے پھاڑ دیا، الارض زمین کو، ثم شققنا الارض ہم نے زمین کو پھاڑ دیا، شقہ اچھی طرح سے، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح سے پھاڑ دیا۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پانی نازل کرتا ہے آسمان سے، تو مردہ زمین جو ہے نا زندہ ہو جاتی ہے۔ اور کیسے زندہ ہوتی ہے؟ زمین پھٹ جاتی ہے تاکہ اس میں سے دانہ نکلے، اناج نکلے، پیڑ پودا نکلے، تو زمین پھٹ جاتی ہے۔ تو یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پانی کو، خوب پانی برسایا، بارش نازل کی، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح سے پھاڑ دیا۔ زمین پھٹتی ہے اور اس میں سے جو ہے نا دانے نکلتے ہیں، پیڑ پودے نکلتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں دانہ اگایا۔ زمین کو ہم نے پھاڑ دیا اچھی طرح سے، پھر ہم نے اس میں دانہ اگایا۔ فَأَنبَتْنَا، انبت ينبتو اگانے کو کہتے ہیں، نبات سے ہے، نبات کہتے ہیں پودا کو۔ تو فَأَنبَتْنَا ہم نے اگایا، فِيهَا اس میں، کس میں؟ زمین میں، حبا، حب کہتے ہیں دانہ کو، حب دانہ کو کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں دانہ اگایا، اناج اگایا، غلہ اگایا۔
جیسے کہ گیہوں ہے، جو ہے، باجرہ ہے، دھان ہے، دال ہے، وغیرہ وغیرہ. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے اس میں دانہ اگایا. وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور ترکاری اگائی. وَعِنَبًا، عنب انگور کو کہتے ہیں جس کی جمع عناب ہوتی ہے. وعنبن، اور انگور کو اگایا. وقضبا، اور ترکاری کو اگایا، سبزی، ترکاری، ساگ وغیرہ جو انسان کھاتا ہے، اس کا سالن بناتا ہے. وعنبا وقضبا، قضبا، قضب کہتے ہیں ترکاری کو، سبزی کو. وعنبا وقضبا، اور انگور کو اور ترکاری کو اگایا. یہ عطف ہے پچھلی آیتوں پہ. وزیتونا ونخلا، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور اگائے. اور ہم نے زیتون اور کھجور اگائے. زیتون مشہور و معروف پھل ہے جس کو کھایا جاتا ہے اور اس سے تیل بھی نکلتے ہیں، اور یہ بہت مفید ہے. قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر آیا ہے. وزیتونا، تو وہی زیتون معروف ہے. ونخلا، نخل کہتے ہیں کھجور کو. کھجور کے جو باغات ہوتے ہیں، کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں، اس کو نخل کہتے ہیں. تو وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور اگائے، ہم نے زیتون اور کھجور اگائے. وحدائق غلبا، وحدائق غلبا، اور گنجان باغات اگائے، اور گنجان باغات اگائے. حدائق یہ جمع ہے حدیقہ کی، حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے حدائق. غلبا گنجان، یعنی بڑے اونچے لمبے چوڑے درختوں والے باغات اور جنگلات ہم نے پیدا کیے، بنائے، اگائے. وفاکہتم وابا، فاکہہ اس کی جمع فواکہ ہوتی ہے، فروٹ کو کہتے ہیں، میوہ کو کہتے ہیں، پھل کو کہتے ہیں. اور ابا، اب جو ہے یہ چارہ کو کہتے ہیں، چارہ جو جانور کھاتے ہیں. وفاکہتم وابا، اور ہم نے پھل اور میوہ اور اسی سے چارہ اور گھاس اگایا. پھل میوے وغیرہ انسانوں کے لیے، اور چارہ گھاس وغیرہ جانوروں کے لیے، مویشیوں کے لیے، چوپایوں کے لیے. وفاکہتم وابا، اور ہم نے پھل اور چارہ اگایا. متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے. متاعا لکم ولانعامکم، متاع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والی چیز کو، ہر وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو متاع کہتے ہیں. تمہارے فائدے کے لیے. لکم تمہارے، متاعا لکم تمہارے فائدے کے لیے. ولانعامکم، اور تمہارے چوپائے جانوروں کے، مویشیوں کے فائدے کے لیے. انعام کہتے ہیں چوپائے جانوروں کو، مویشیوں کو. تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، پانی ہم نے اگایا، اور پھر زمین میں جو ہے نا، زمین کو ہم نے پھاڑ دیا تاکہ اس میں سے پیڑ پودا نکلے، اناج غلہ نکلے. تو اس طرح سے ہم نے اناج نکالا، دانہ نکالا، اور مختلف طرح کے پھل فروٹ کا ذکر کیا، میووں کا ذکر کیا، اور اناج اور غلوں کا ذکر کیا، باغات کا ذکر کیا، چارہ اور گھاس وغیرہ کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ غور کرو کہ یہ سب ہم نے کیوں کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے. یہ سب تمہارے فائدے کے لیے کیا ہے، اور ان جانوروں کے لیے کیا ہے جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر احسانات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں. تو تمہیں ان چیزوں پر غور کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے، اور رسالت پر اور آخرت پر ایمان لانا چاہیے. تمہیں انکار اور تکذیب کا، جھٹلانے کا جو رویہ ہے اسے ترک کر دینا چاہیے، باز آ جانا چاہیے. تو یہ جو آیتیں گزری ہیں اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ نے ان آیتوں میں یہ فرمایا کہ انسان اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرے، جسے وہ ہر دن کھاتا ہے اور کئی بار کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غور کرے کہ ہم نے کن مراحل سے گزار کر ان کو کھانے کے لائق بنایا، ان چیزوں کو کھانے کے لائق بنایا، اور انسانی جسم کے لیے جو ہے نا فائدہ مند بنایا. پہلے ہم نے زمین پر بارش برسایا، پھر اسے زراعت اور کھیتی کے قابل بنایا، پھر اس سے مختلف قسم کے دانے اگائے، جیسے کہ گیہوں، جو، باجرہ اور دیگر دانے وغیرہ. اسی طرح سے انگور، سبزیاں وغیرہ اگائیں، جیسے کہ ککڑی ہے، کھیرا ہے، اور زیتون وغیرہ. اور دیگر پھل اور میوے ہم نے اگائے. زیتون جس کو کھایا بھی جاتا ہے، جس سے تیل بھی بنایا جاتا ہے،
اور جس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بہت فائدہ مند چیز ہے۔ کھجور اگایا، جسے تازہ کھجور بھی کھایا جاتا ہے، خشک کر کے بھی کھایا جاتا ہے۔ باغات اگائے جن کے درخت آپس میں ایک دوسرے سے بالکل گتھے ہوئے ہوتے ہیں، گھنے باغات ہم نے اگائے، اور پھر اور بھی بہت سارے قسم کے پھل اگائے جنہیں انسان کھاتا ہے، گھاس اور چارہ اگایا جنہیں انسان کے جانور کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہم نے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے رب عظیم کی قدرت اور یوم آخرت پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور نیک عمل کر کے اپنی اچھی زندگی اختیار کرو۔ ان آیتوں سے ہمیں جو ہے یہ دلیل ملتی ہے اور ہم یہ استدلال کر سکتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، جو مخلوق ہم جس کو کہتے ہیں، بنائی گئی ہیں، یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ خالق موجود ہے، موجد موجود ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ یہ تمام چیزیں چیخ چیخ کر از خود بتا رہی ہیں کہ اس کائنات کا، تمام مخلوقات کا ایک پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے، ورنہ یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ خود سے تو آ نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے اب تک ان چیزوں کے، کائنات کے، مخلوقات کے، اور یہ ساری جو چیزیں، سارا سسٹم اور نظام دعویٰ نہیں کیا ہے کسی بھی انسان نے یا کسی بھی ملک نے، کسی بھی کمپنی نے کہ یہ سب ہم نے کیا ہے۔ تو پھر آخر کیا ہے کس نے؟ یقیناً کوئی ذات ہے جس نے ان ساری چیزوں کو ایجاد کیا ہے، ساری چیزوں کو بنایا ہے اور ان ساری چیزوں کا نظام چلا رہا ہے، اور وہ یقیناً اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ تمام چیزیں آثار ہیں، نتائج ہیں جو کہ پتہ دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین موجود ہے اور وہ بڑی قدرت والا ہے، اور جس نے ان چیزوں کو ایجاد کیا ہے، بنایا ہے اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ بدرجہ اولا اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ انسانوں کو مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے اور اس کے اعمال کا قیامت کے دن حساب کتاب لے اور جزا اور سزا دے۔ تو یہی جو ہے نا ان آیتوں کا پیغام ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آ جائے گی کانوں کو بہرا کر دینے والی آفت، مصیبت۔ پھر جب وہ آفت آئے گی، جب وہ مصیبت آئے گی کہ جس سے انسان بہرے ہو جائیں گے، انسان کے کان جو ہے نا گویا کہ بہرے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والا سور برپا ہوگا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس کی آواز اتنی تیز ہوگی کہ اس کو سن کر مانو انسان کے کان بہرے ہو جائیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کانوں کو بہرا کر دینے والا سور برپا ہوگا یا بہرا کر دینے والی آفت اور مصیبت نازل ہوگی، یعنی اتنی سخت آواز ہوگی، اتنی کرخت آواز ہوگی کہ انسانوں کے کان گویا کہ بہرے ہو رہے ہوں گے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق، اس کی دنیاوی زندگی پر روشنی ڈالی۔ یہاں اللہ رب العالمین ایک اور چیز پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کی اخروی زندگی اور اس کے اچھے اور برے انجام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے نا انسان کی جو آخرت کی زندگی ہے اور انسان کا جو انجام ہونے والا ہے، اچھا یا برا، ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین مختلف طریقے سے انسان کو سمجھا رہا ہے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے اور آخرت کی فکر کرے۔ اللہ رب العالمین یہ سمجھا رہا ہے کہ گرچہ انسان نادانی اور جو ہے نا بے سمجھی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ناشکری کر رہا ہے، اللہ کا احسان نہیں مان رہا ہے اور اللہ کے حکموں کو نہیں مان رہا ہے، ایمان نہیں لا رہا ہے، اللہ کے حکم پر نہیں چل رہا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی اور آخرت قائم ہوگی اور جب انسان جو ہے نا اس وقت جان لے گا کہ ناشکری کا اور کفر و انکار کا کیا انجام ہے، تو گرچہ ابھی
انسان نہیں سمجھ رہا ہے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، یعنی جب قیامت آئے گی تو انسان کو خود معلوم ہو جائے گا، وہ یقین کر لے گا جب وہ دیکھے گا اپنے انجام کو کہ اس کا انجام بہت برا ہے، تو وہ اپنے انجام اور کو جو ہے نا جان لے گا اچھی طرح سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ، یوم دن کو کہتے ہیں، یفر فر یفر فرار سے ہے، فرار ہو جانا، بھاگنا، المرء مرء انسان کو کہتے ہیں، اور اسی سے ہے امرأتن عورت کو کہتے ہیں، اور مرء آدمی کو کہتے ہیں، یہاں پر انسان کے معنی میں مراد ہے۔ یوم یفر المرء، اس دن انسان بھاگے گا، من اخیہ اپنے بھائی سے، کس دن؟ پچھلی آیت میں جو ذکر آیا صاخہ، یعنی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب قیامت آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، تو اس دن کیا ہوگا کہ انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، انسان اس دن اپنے بھائی سے بھاگے گا، بھائی کے اندر بہن بھی داخل ہے، بہن بھی شامل ہے، یعنی اپنے بھائی بہن سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اخ کہتے ہیں بھائی کو، کہتے ہیں ماں کو، اور اب کہتے ہیں باپ کو، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اولاد سے بھاگے گا، بیٹوں اور بیٹیوں سے، اولاد کے اندر بچوں کے اندر سب داخل ہیں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ صاحبتن بیوی کو کہتے ہیں، شریک حیات کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں، جو زندگی کی ساتھی ہوتی ہے، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی، وبنی، اور اپنی اولاد، اپنے بال بچوں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، لِكُلْ ہر ایک کے لیے، کل کہتے ہیں سب کو، ہر ایک کو، لِكُلِّ امْرِئٍ، امرؤن اوپر ابھی آیا، انسان کو کہتے ہیں، لِكُلِّ امْرِئٍ ہر انسان کے لیے، منہم ان میں سے، یعنی ان میں سے ہر ایک انسان کے لیے، یومئذ اس دن، یومئذ اس دن، یوم اور اذا سے ملا ہوا ہے، یومئذ اس دن، شأن ایسی شان ہوگی، ایسا حال ہوگا، ایسی حالت ہوگی، ایسی کیفیت ہوگی، یغنی جو اس کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گی، دوسرے سے بے خبر کر دے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ان میں سے ہر شخص کا ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے خبر کر دے گا، دوسروں سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر فرمایا ہے کہ جب قیامت آ جائے گی، جس کے سور پھونکے جانے کی آواز اتنی تیز اور کرخت ہوگی کہ لوگوں کے کان بہرے ہو رہے ہوں گے، تو ہولناکی اور خوف و دہشت کے مارے ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، اور ایسے حال میں ایسا پریشان ہوگا، یعنی اپنے ہی حال میں، اپنی ہی کیفیت میں، اپنی ہی حالت میں ایسا پریشان ہوگا، اور اپنی نجات کی اس کو ایسی فکر ہوگی کہ وہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے بھی بھاگے گا، میدان محشر میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے بھی راہ فرار اختیار کرے گا، ان سے کوئی مطلب نہیں رکھے گا، دور ہی سے بھاگ جائے گا ان کو دیکھ کر، ان کے قریب بھی نہیں جائے گا، ان کا حال چال بھی نہیں پوچھے گا۔ اتنی زیادہ ہولناکی ہوگی، اتنا زیادہ رعب، خوف اور دہشت ہوگی قیامت کے دن، ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، کسی طرح سے اپنی جان بچ جائے، کسی اور کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نہ بیوی بچوں کی، نہ ماں باپ کی، نہ بھائی بہن کی، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نہ دوستوں یاروں کی۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے۔ حالانکہ یہ وہی رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، کہ دنیا میں یہ حال تھا کہ ان پر انسان اپنی جان قربان کر دینے کو تیار رہتا ہے، بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، اس دنیا کی زندگی میں انسان ان کے لیے کیا نہیں کرتا ہے اور کیا نہیں کرنے کو تیار ہوتا ہے، ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار رہتا ہے، وقت، جان، مال، عزت، سب کچھ انسان چاہے تو ان کے پیچھے لگا دے۔ اتنی محبت ہوتی ہے، اتنی اپنائیت ہوتی ہے، اتنا خلوص ہوتا ہے آپس میں، ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن
ये रिश्ता, ये नाता, ये कोई माना नहीं रखेगा उसके सामने में, और भूल जाएगा रिश्ते और नाते को, भागेगा रिश्तों को देखकर, नातों को देखकर। करीबी रिश्तेदारों से भी उनको कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों भागेगा? इस डर से भागेगा, इस खौफ से भागेगा कि कहीं ये रिश्तेदार, माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई बहन, इनमें से कोई हक न तलब कर ले, कोई हक न मांग ले। इस डर से भागेगा कि कुछ मांग लेगा तो मैं क्या करूंगा, कैसे दूंगा। कोई नेकी ना मांग ले, कोई हक जो है ना अपना कोई हक ना तलब करना शुरू कर दे, तो इसलिए वो भागेगा। या इसलिए भागेगा कि ये मेरे रिश्तेदार मेरी बेचैनी को ना देख लें, मेरी परेशानी को ना देख लें। गवारा नहीं करेगा कि मेरी परेशानी को, मेरी बेचैनी को जो है ना मेरे घर के लोग, मेरे रिश्तेदार लोग देख लें। तो अपनी बेचैनी और परेशानी को छुपाने की गरज से जो है ना उनके करीब नहीं जाएगा और उनसे भागेगा। या इसलिए भागेगा कि उसको मालूम होगा कि आज कोई किसी के काम नहीं आएगा, तो क्या फ़ायदा उनके पास जाकर, क्या फ़ायदा उनकी तरफ तवज्जो देकर, उनकी तरफ ध्यान दे के क्या फ़ायदा। मालूम है कि आज कोई किसी के काम नहीं आएगा। तो ये सब असबाब हैं, ये सब वजूहात हैं जिनकी वजह से एक इंसान क़यामत के दिन अपने करीब तरीन रिश्तेदारों से भी भागेगा और उनके काम नहीं आएगा और न उनकी कुछ सुनेगा। तो उसी की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इशारा किया है। इन आयतों के अंदर जो रिश्तों और नातों का जिक्र आया है, रिश्तेदारियों का जिक्र आया है, उस पर आप गौर करेंगे तो इसमें एक तरतीब है, अदना से आला की तरफ इसमें तरतीब बयान की गई है। पहले भाई बहन का जिक्र आया है, उसके बाद माँ बाप का जिक्र आया है, उसके बाद जो है ना बीवी बच्चों का जिक्र आया है। चूंकि तबी और फितरी तौर पर इंसान अपने भाई बहनों का ख्याल रखता है, दुनिया के अंदर हमदर्दी जताता है और ज़रूरत पड़ने पर इमदाद करता है अपने भाई और बहनों की। फितरी तौर पर इंसान के अंदर मोहब्बत डाल दी गई है और इंसान अपने भाई बहनों का खैरख्वाह होता है, उसका जिक्र आया है। फिर उसके बाद माँ बाप का जिक्र आया है। माँ बाप का जो मामला है भाई बहन से भी ज़्यादा अहम होता है। भाई बहन के मुकाबले में इंसान माँ बाप का ज़्यादा ख्याल करता है, माँ बाप की ज़्यादा जो है ना इज्जत करता है, माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत रखता है और माँ बाप की हाजतों, ज़रूरत और उनके हुकूक़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से अंजाम देता है। तो इसलिए भाई बहन के बाद जो है ना माँ बाप का जिक्र आया है। माँ बाप का दर्जा और मकाम भाई बहन के से कहीं ज़्यादा होता है। और उसके बाद जो है ना बीवी और बच्चों का जिक्र आया है। इससे ये मालूम हुआ कि इंसान तभी और फितरी तौर पर माँ बाप से भी ज़्यादा बीवी बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद होता है और बीवी बच्चों का ख्याल रखता है। फितरत में है और इस्लामी शरीयत भी यही कहती है। इस्लामी शरीयत में यही है कि इंसान अपने नफ्स का, फिर उसके बाद बीवी बच्चों का हक़ होता है, उसके बाद माँ बाप का हक़ होता है, उसके बाद भाई बहन का हक़ होता है। तो इसमें जो तरतीब बयान की गई है वो अदना से आला की तरफ, पहले अदना रिश्ता को बताया गया है, फिर उसके बाद जो आला है, फिर उसके बाद जो आला है उसका जिक्र किया गया है। तो इन आयतों से भी बाज़ अहले इल्म ने ये इस्तदलाल किया है कि दुनिया के अंदर हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है इंसानों में? खुद इंसान के नफ्स का है, फिर उसके बाद बीवी बच्चों का है, फिर उसके बाद माँ बाप का है, फिर उसके बाद भाई बहन का और फिर उसके बाद दूसरे रिश्तेदारों का है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा, वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा। उस दिन कुछ चेहरे या बहुत से चेहरे चमकदार होंगे। यौमइज़िन उस दिन, यौम और इज़ा उस दिन, यौमइज़िन उसी से है। वुजूहुन वजह की जमा है, वजह चेहरा को कहते हैं, अलवजह उसकी जमा अलवुजूह, तो वजह उसकी जमा वजूह चेहरे। मुस्फिरा अस्फरा युस्फिरो रोशन होना, चमकदार होना। अस्फरा युस्फिरो कहते हैं अस्फरा सुबह रोशन हो गई, तो उसी से वजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा। बहुत सारे चेहरे या कुछ चेहरे उस दिन यानी क़यामत के दिन रोशन होंगे, पुरनूर होंगे, चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे। ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा, हंसते मुस्कुराते होंगे। उस दिन बहुत सारे चेहरे या कुछ चेहरे जो है ना हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। ज़ाहिकतुन, ज़ाहिक यज़हकु हंसना, उसी से इस्म फ़ाइल है। ज़ाहिकतुन, ज़ाहिक मुज़क्कर है और ज़ाहिकतुन मुअन्नस है।
اور مستبشرہ خوشی کے معنی میں ہوتا ہے خوش، مستبشرہ، استبشرہ استبشرو خوش ہونا، تو ضاحکتم مستبشرہ ہنستے ہوئے ہوں گے، مسکراتے ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے، یعنی کہ شادہ اور فرحاں ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے اور خوشباش ہوں گے، دل بھی خوش ہوگا اور چہرہ بھی جو ہے نا بالکل چمکدار ہوگا، انسان اندر سے بھی خوش ہوگا اور باہر بھی اس خوشی کا اثر دکھے گا، دل سے انسان خوش ہوگا جو ہے نا، یعنی سب کی بات نہیں ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ اس دن خوش ہوں گے، یعنی دل سے بھی خوش ہوں گے اور ان کے چہرے بھی بالکل کھلے ہوئے ہوں گے، چہرے بھی کھلے ہوئے ہوں گے، تو وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن بہت سارے چہرے روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ ہنستے ہوئے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ ان دو آیتوں میں اور اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن لوگ دو حصے یا دو گروہوں میں ہوں گے، ایک گروہ، ایک حصہ یا ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو کہ نیک بخت ہوں گے اور جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا اور ان کے چہرے مارے خوشی کے دمک رہے ہوں گے اور دل تو خوش ہوگا ہی، تو یہ ایک قسم ہے، یہ ایک گروہ ہے لوگوں کا جن کا یہ حال قیامت کے دن ہوگا، یہ نیک لوگ، متقی پرہیزگار لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کرے گا تو خوشی کے مارے جو ہے نا وہ مگن ہوں گے اور ان کے چہرے پر نور ہوں گے، روشن ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے۔ کوئی انسان خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، تو دل بھی خوش ہوگا، چہرے بھی پر نور ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا دوسری قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، دوسرے گروہ کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ چہرے یا بہت سارے چہرے، نکرہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس دن کچھ چہرے کیسے ہوں گے؟ غبار آلود ہوں گے، علیہا غبرہ، ان کے اوپر غبار ہوگا، یعنی کچھ چہرے اس دن قیامت کے دن غبار آلود ہوں گے، ان کے اوپر گرد و غبار چھایا ہوا ہوگا، ان کے چہرے گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوں گے۔ ترحقھا قطرہ، ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، ترحقھا ان کو ڈھکے ہوگی، ترحقھا ان پر چھائی ہوئی ہوگی، قطرہ، قطرہ یعنی سیاہی، تاریکی، کدورت، اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، مطلب یہ کنایہ ہے، اشارہ ہے کہ اس دن بہت سارے چہرے غمگین ہوں گے، افسردہ ہوں گے، افسوس کر رہے ہوں گے اور حسرت زدہ ہوں گے، تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس طرح سے کہ بہت سارے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ان کے اوپر سیاہی ہوگی، ان کے اوپر جو ہے نا کدورت چھائی ہوگی، یعنی وہ غمگین ہوں گے، افسردہ ہوں گے اور ذلیل و خوار ہوں گے، رسوا ہوں گے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ان دونوں آیتوں کے اندر۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، غبار سے ہے غبرہ، ترحقھا قطرہ، قطرہ کا مطلب ہوتا ہے سیاہی، اندھیرا اور کدورت وغیرہ۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ کفار اور بدکار لوگ ہوں گے، یہ جو لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ یہ کفار اور بدکار لوگ ہوں گے۔ اولئک، اولئک جمع ہے ذالکہ کی، ذالکہ وہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے اولئک، اس میں اشارہ ہے۔ ہم ہوا کی جمع ہے، یہ بھی وہ کے معنی میں ہوتا ہے لیکن یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے۔ الکفرہ کافر کی جمع ہے، کفار بھی ہوتی ہے جمع، کافرین بھی ہوتی ہے اور کفرہ بھی جمع ہے۔ اور الفجرہ یہ فاجر کی جمع ہے، فاجر کی جمع فجار بھی ہوتی ہے اور فجرہ بھی ہوتی ہے، تو کفرہ یعنی کفار اور فجرہ یعنی فجار، کفرہ یعنی کافر لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور فجرہ جو گنہگار ہیں، برائیوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کا یہ حال ہوگا۔ دوسری قسم ایسے لوگوں کی ہوگی قیامت کے دن کہ جو کیا ہوں گے؟ جن کے چہرے بے نور ہوں گے، جن کے چہرے غمگین ہوں گے، جو افسوس کر رہے ہوں گے اور حسرت و یاس کی علامات ان کے اوپر ظاہر ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کفر کیا ہوگا اور فجور کیا ہوگا، دنیا میں وہ ایمان نہیں لائے ہوں گے اور گناہ کے کام کیے ہوں گے، برائی کے کام کیے ہوں گے،
اہل علم نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا ہے، کفرا اور فجرا۔ کفرا یعنی جن کے عقائد درست نہیں ہوں گے، جن کا ایمان درست نہیں ہوگا، جن کے دل میں ایمان نہ ہوگا، صحیح عقیدہ نہ ہوگا۔ اور فجرہ یعنی جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جن کے کرتوت، جن کے کام فاسد ہوں گے۔ تو ایمان و عقائد جن کے باطل ہوں گے اور اعمال جن کے فاسد ہوں گے، بیکار ہوں گے، ان کا یہ حال ہوگا قیامت کے دن کہ وہ غمگین ہوں گے اور ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوگی۔ تو انہی بدبختوں کا ذکر آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کرے گا، تو غم کے مارے وہ کیا ہوں گے، بالکل افسردہ ہو جائیں گے، پچھتا رہے ہوں گے اور ذلیل و خوار نظر آئیں گے۔ یہ بدترین انجام ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں کفر کیا اور جو ہے نا انہوں نے نیک کام نہیں کیے، اچھے کام نہیں کیے، اور اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے توبہ نہیں کیا۔ اس طرح سے ہمارا جو ہے نا آج کا سبق سورہ عبس کو اگر ہم دیکھ لیں تو یہ تمام ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اگر وقت ہو تو میں اور آگے بڑھوں، سورہ تکویر میں داخل ہو جائیں۔ آج میرے خیال سے ابھی وقت ہے 15 منٹ، تو اگلی سورہ ہم اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اگلی سورہ ہے سورہ تکویر۔ سورہ تکویر، اس کا نام سورہ تکویر کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ پہلی آیت میں ایک لفظ آیا ہے کویرت، کورا یکورو تکویر، جس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ تو لفظ کویرت سے جو ہے نا اس کا نام تکویر لیا گیا ہے، اس لیے کہ تکویر کویرت جو ہے نا اسی سے تکویر سے مشتق ہے، تو اس پر اس کا نام رکھ دیا گیا ہے سورہ تکویر۔ اس کا زمانہ نزول کیا ہے، یعنی یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے یا مدینہ میں نازل ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور مکہ میں نازل ہوئی ہے، سورہ تکویر۔ سورہ تکویر کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، اثر میں آیا ہے کہ جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اس دنیا کے اندر جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، دنیا ہی میں اس کو قیامت نظر آ جائے، تو اس کو چاہیے کہ اذا الشمس کوورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت، ان تینوں صورتوں کا مطالعہ کرے۔ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، ان تینوں صورتوں کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، تو گویا کہ قیامت کا منظر دنیا ہی میں نظر آئے گا، قیامت کا نظارہ دنیا ہی میں جو ہے نا انسان کو ہو جائے گا، اگر ان تینوں صورتوں کی جو ہے نا حقیقت میں غور و فکر کے ساتھ جو ہے نا قرات کی جائے، ان تینوں صورتوں کو پڑھا جائے اور مطالعہ کیا جائے۔ تو ان تینوں صورتوں میں سے ایک سورہ کون سی ہے؟ سورہ تکویر بھی ہے، جس کے بارے میں یہ حدیث یا یہ اثر موجود ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آخرت کی فکر ہمارے دل میں بڑھے اور ہمارا دل نرم ہو اور آخرت کی تیاری کے اوپر آمادہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا سورہ تکویر کا مطالعہ کریں اور سورہ تکویر میں غور و فکر کریں، اس لیے کہ ان تین صورتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کی اس طرح سے منظر کشی کی گئی ہے کہ اگر ان کو پڑھے بندہ تو دنیا ہی میں اس کو قیامت نظر آ جائے، قیامت کے مناظر نظر آ جائے۔ اس میں بھی جو ہے نا قیامت سے پہلے یا قیامت کے فوراً بعد، یعنی قیامت کے آس پاس پہلے اور بعد میں جو حادثات ہوں گے، جو واقعات ہوں گے، ان کا ذکر کیا گیا ہے شروع کی آیتوں میں، تقریباً 12-13 آیتوں میں جو ہے نا اسی کا ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا مقدمہ کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے اور جو ہے نا دوسری چیزوں کا بیان ہے۔ تو اس سورہ کا بھی اصل موضوع کیا ہے؟ قیامت ہے اور آخرت ہے۔ آپ غور کریں گے کہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ آخرت کا ذکر آیا ہے، حساب کتاب کا ذکر آیا ہے، اور قیامت کے دن ملنے والی جزا اور سزا کا ذکر آیا ہے، جگہ جگہ آیا ہے، اور مختلف جو ہے نا پیرائے سے، مختلف اسلوب میں، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخرت کا ذکر کیا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ سبب کیا ہے؟ کیوں اتنا زور دیا گیا ہے آخرت کے اوپر، قیامت کے اوپر؟ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک
کسی بھی فرد یا کسی بھی معاشرے، کسی بھی قوم کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا، حساب کتاب پر ایمان نہیں ہوگا، جزا اور سزا کے اوپر ایمان نہیں ہوگا، جنت اور جہنم کے اوپر ایمان نہیں ہوگا، تب تک اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. چاہے کوئی فرد ہو، کوئی سماج و معاشرہ ہو، کوئی بھی قوم ہو، جب تک کہ اس کا ایمان اور یقین نہ ہوگا کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور اس کی زندگی میں کیے ہوئے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا اور اس کا بدلہ دیا جائے گا، جزا کی صورت میں یا سزا کی صورت میں، جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں، جب تک یہ یقین اور ایمان نہیں ہوگا تب تک اس دنیا کے اندر اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. وہ اچھائی کے راستے پر نہیں ہو سکتا اور برائی کے راستے سے باز نہیں آ سکتا. جس کا ایمان ہوگا کل کے دن پر وہ آج اچھائی کے راستے پر ہوگا اور برائی کے راستے پر نہیں جائے گا. تو اسی لیے جو ہے نا بار بار قرآن مجید کے اندر قیامت کا اور آخرت کا ذکر آیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا اس طرح سے ایمان ہو قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر، کہ ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے، کچھ بھی کہنے سے پہلے ہم احساس کریں، شعور کریں کہ قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا. قیامت کے دن اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، کوئی برائی کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. قیامت قائم ہوگی تو اس کا کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے انعام تو نہیں دیا جائے گا، سزا دی جائے گی. تو یہ یقین اگر ہوگا تو ہم گناہ اور برائی کے کام کے کرنے سے باز آ جائیں گے. جس طرح سے دنیا کے اندر ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ جہاں جہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹریفک سگنل ہو یا جو ہے نا مالز ہوں، بازار ہوں، جہاں جہاں بھی کیمرے لگے ہوتے ہیں، جہاں جہاں بھی پولیس کی نگرانی ہوتی ہے، تو وہاں جو ہے نا ہم جان بوجھ کر کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں کہ سزا کے طور پر فائن دینا پڑے یا جیل جانا پڑے. گرچہ وہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، رات میں 2 بجے 3 بجے رات میں ہم سڑک پر ہوتے ہیں، لیکن جب ریڈ لائٹ آتی ہے تو ہم اپنی گاڑی کو روک دیتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں، اس لیے کہ یقین ہوتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، پولیس نگرانی کر رہی ہوگی. اگر ہم آگے بڑھ گئے تو گرچہ کوئی دوسرا انسان نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ریکارڈ ہو جائے گا اور اس کی سزا مل کر رہے گی، فائن دینا پڑے گا، جیل جانا پڑے گا. اس سے بھی زیادہ ایمان اور یقین ہمارا آخرت کے اوپر ہونا چاہیے، قیامت کے دن کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر کوئی بھی نافرمانی کا کام کرنے جائیں، ہمارا نفس امارہ ہمیں آمادہ کرے، شیطان وسوسہ ڈالے، یا ہمارے جو دوست یار ہیں وہ جو ہیں بہکائیں، یا دنیا کی محبت اور خواہشات کی چاہت کی وجہ سے کوئی گناہ، کوئی برائی کرنے کا ہمارا دل کرے، تو ہمیں آخرت کے دن کو یاد کرنا چاہیے، قیامت کے دن کو یاد کرنا چاہیے کہ اس دن جو ہے نا اس کا بدلہ مل کر رہے گا. گرچہ میں جو گناہ اور برائی کرنے جا رہا ہوں دوسرے لوگ نہ جان سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اس کے فرشتے لگے ہوئے ہیں، یہ درج کیا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اپنے سامنے پائیں گے اور اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کا حساب ہوگا. تو یہ ایمان ہوگا تو انشاءاللہ ہم دنیا کے اندر نیکی اور اچھائی کے راستے پر ہوں گے، برائی کے راستے سے باز آ جائیں گے. تو اسی جذبے کو پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اور خاص طور سے مکی صورتوں میں بار بار جو ہے نا اس نے زور دیا ہے قیامت کے اوپر، آخرت کے اوپر، حساب کتاب اور جزا اور سزا کے اوپر. چنانچہ اس سورہ کے اندر، سورہ تکویر کے اندر بھی مرکزی مضمون یہی ہے، قیامت کا اور آخرت کا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر واقعی قیامت کے دن پر اور آخرت پر، حساب کتاب اور جزا و سزا پر، جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق ہم تیاری بھی کریں، تبھی جو ہے نا ہمارا ایمان جو ہے نا اللہ رب العالمین کے نزدیک معتبر ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کا ایمان رکھنے کی توفیق بخشے کہ جس کے بعد ہم نیکی کرنے اور برائی سے بچنے پر آمادہ ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بخشے اور دنیا اور آخرت میں اس کی سعادت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر الجزاء. جزاک اللہ خیر شیخ. ماشاءاللہ سورہ بسا آج مکمل ہو گئے الحمدللہ. انشاءاللہ اگلی درس میں دوسرا سورہ ہوگا. میں تمام حاضرین سے درخواست کروں گا کہ اگر انہیں کچھ سوالات ہیں تو شیخ ہمارے ساتھ اگلے 5 منٹ اور موجود رہیں گے انشاءاللہ. آپ کے سوالات کے اوپر ہے کہ آپ بھیجتے
جائیں انشاءاللہ. شیخ اگر اس موضوع پہ ہیں تو جواب دیں گے انشاءاللہ. شیخ مجھے آلریڈی 1-2-3 کوشچنس آ چکے ہیں.